नौजवान एक बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं और लेकिन वो ना शर्माते भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों की रहनुमाई हो। यानी मुंह की तरफ से जो है ना वो करते हैं, अपना जिनसी ताल्लुक़ कायम करते हैं औरत के साथ। बहुत ज़्यादा आजकल ये सवाल नौजवान पूछते हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है। तो काइंडली इस बारे में रहनुमाई फरमाएं कि वो शर्मगाह का मुंह में दाखिल करना या इस तरह का मामला जो है वो लड़का जब लड़की के साथ शादी के बाद वो कहते हैं जो मर्ज़ी करे हमारी खेती है, तो कुरान कहता है, तो वो ये हवाला देकर कहते हैं। इस बारे में काइंडली ज़रा रहनुमाई फरमाएं। अगर दुनिया के किसी खित्ते पर मुसलमान इस्लाम की वजह से जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे हों और वो दुनिया के मुसलमानों से मदद तलब करें तो इन पर मदद करना फ़र्ज़ है। एक दो नाम निहाद स्कॉलर जो हैं वो आजकल ये बहुत ज़्यादा बात को फैला रहे हैं कि दाढ़ी इतनी फ़र्ज़ है जितनी दूर से नज़र आ जाए। वो मर्द मलून नहीं है जो सिर्फ औरतों की मुशाबत करते हैं, कुफार की मुशाबत भी इस्लाम के अंदर हराम है मुसलमान मर्दों पर। कि बीवी बंदे के ऊपर कब हराम हो जाती है, ये भी बड़ा ज़रूरी सवाल है जो बड़े सगीर के अंदर पाया जाता है। और यानी मर्द ने अगर कोई मुबाशरत का कोई ऐसा तरीका इख्तियार कर लिया या हैज़ के दौरान में मुबाशरत कर ली या कुछ भी कर लिया, तो क्या वो हराम हो जाती है? आप कह सकते हैं कि अब इनका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है, अब हराम हो गई है? डॉक्टर साहब, जो अल्लाह का दीन है ना, अल्लाह के दीन के अंदर 4 चीज़ों से औरत अपने खामद पर हराम होती है। 5वीं चीज़ कुरान मजीद में और प्यारे पैगंबर की सुन्नत में कोई नहीं है। हुक्मरानों की शरन क्या जिम्मेदारी है, यानी शरीयत जो ये 57 ममालिक हैं इनको क्या पाबंद करती है, और अगर इन्होंने वो काम ना किया तो कल क़यामत को जवाब देंगे? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ में हमें यहूदियों की मुखालफत करने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यहूदी अपने बालों को रंग नहीं लगाते, तुम अपने बालों को रंग लगाया करो। अल्लाह। आपने फरमाया वो जूतों में नमाज नहीं पढ़ते, तुम जूतों में नमाज पढ़ा करो। अगर शादी के बाद बच्चा 4 महीने का है, वो माँ का दूध पी रहा है या बच्ची है दूध पी रही है, तो वो दूध बच्चे के मतलब ज़्यादा दूध पिया उसकी गाल पे आ गया, वो शौहर जो है वो अपने बच्चे को किस करता है, चूमता है, तो वो दूध बच्चे माँ शौहर के मुंह में चला गया। या दूसरी सूरत ये है कि शौहर ने बीवी के साथ ताल्लुक़ कायम किया तो उसका दूध उसके मुंह में चला गया, तो क्या इससे भी निकाह ख़त्म हो जाता है या कोई रज़ात वाला मामला होता है, या ये क्या मामला है? इस बारे में क्या शरई हुक्म क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर स्कॉलर, मदीना यूनिवर्सिटी सऊदी अरब से फ़ारुग़ तहसील हैं और बहुत बड़े लेवल पर दीन का काम कर रहे हैं। अल्लाह इनसे दीन का काम ले रहा है। मशहूर व मारूफ़ शख्सियत हैं, सोशल मीडिया पर आपका यकीनन तारुफ़ होगा, मोहतरम मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबद साहब। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर डॉक्टर साहब। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मुफ्ती साहब, आपने आज बड़ा कीमती वक्त दिया हमें, आपके आने का बहुत शुक्रिया। बड़ा लंबा सफ़र था, थका देने वाला था। अल्लाह के दीन की खातिर ये सफ़र कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, कबूल कर ले हमारे सफ़रों को और हमारी निजात का ज़रिया बना दे तो हम कामयाब हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस जो लोगों ने मुझे, जब लोगों को पता चला है कि मुफ्ती साहब आ रहे हैं तो एक लंबी लिस्ट थी मेरे पास सवालात की, जिनमें से मैंने कुछ शॉर्टकट्स किए हैं। तो सबसे पहले तो मुफ्ती साहब, फ़लस्तीन के बारे में जो हालात चल रहे हैं यकीनन आपके इल्म के अंदर हैं, अवाम के अंदर बड़ा जोश पाया जाता है, अवाम सड़कों के ऊपर भी है। हुक्मरानों की शरन क्या ज़िम्मेदारी है, यानी शरीयत जो ये 57 ममालिक हैं इनको क्या पाबंद करती है, और अगर इन्होंने वो काम ना किया तो कल क़यामत को जवाब देंगे? काइंडली इस बारे में रहनुमाई फरमा दें, और लोगों की क्या ज़िम्मेदारी है? डॉक्टर साहब, सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो हुक्मरानों की ये है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन पर अमल पैरा हों और अल्लाह के दीन को अपनी आवाम पर नाफिज करें। अमेरिका और इस तरह के दूसरे जो इस्लाम दुश्मन कुफ़ार हैं, उनकी ग़ुलामी से निजात और छुटकारे का रास्ता यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन पर कारबंद हो जाएं। अपनी हुकूमतों को अल्लाह की हुकूमतें समझें, अपनी हुकूमतें ना समझें, ना अमेरिका की हुकूमतें समझें, और अल्लाह के दीन के खादिम बनकर वो सारी दुनिया के मुसलमानों को इत्तेहाद के अंदर परोएं, मुत्तहद हो जाएं सारे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का यही हुक्म है मुसलमानों को। अल्लाह ने फरमाया कातिलुल मुशरिकीना काफ़तन कमा युकातिलूनकुम काफ़ा। आप देखें, इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है, बिल्कुल ऐसी, पूरा यूरोप खड़ा है, बिल्कुल ऐसी, उसके साथ हैं और अलल ऐलान साथ हैं, और वो अकेले फ़िलिस्तीनी मज़लूम बेचारे उन ज़ालिमों के जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, और 57 नाम नेहाद मुसलमान हुकूमतें वो बिल्कुल खामोश हैं,
کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر وہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ سارے مسلمان متحد ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے اندر سے جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہود و نصارہ اہل کتاب کی کلچر، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب، ان کے نظام دستور، ہر چیز کو نکال کر باہر پھینکے. ٹھیک ہو گیا. جب تک ان کے کلچروں، ثقافتوں، تہذیبوں سے لا تعلقی نہیں کرتے، ان کے خلاف یہ لڑ نہیں سکتے لوگ. بالکل ٹھیک ہے. سوال پیدا نہیں ہوتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہودی اپنے بالوں کو رنگ نہیں لگاتے، تم اپنے بالوں کو رنگ لگایا کرو. اللہ. آپ نے فرمایا وہ جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے، تم جوتوں میں نماز پڑھا کرو. اللہ. جگہ جگہ پر آپ نے فرمایا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہودی 10 محرم کی تعظیم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں. آپ نے ان کی مخالفت میں کہا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں کا روزہ رکھوں گا. یعنی ہر بات میں مخالفت کرنی ہے. مخالفت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا کہا. تو جو قوم مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن ہے، جن کو اللہ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. اللہ. ایمان والوں کے کائنات میں سب سے بڑے دشمن یہودی ہوں گے. تو ان کے کلچر، ان کی ثقافت، اور پھر ان کے ساتھ دوستی کی پنگیں بڑھانا. جو ہمارے حکمران فوری طور پہ ان کا آشیرواد لیتے ہیں اور ان کی اجازت کے ساتھ چلتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ دوستیاں کر کے فخر کرتے ہیں کہ ہمارے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ بھی پھر قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف چل رہا ہے. سارا کچھ ہی خلاف چل رہا ہے. وہ ہمارے دوست ہو ہی نہیں سکتے. اللہ نے کہا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دوست نہ بناؤ. اور اللہ نے کہا ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. جتنی مرضی ان کی اطاعت کر لو، جتنی مرضی بات مان لو، وہ کبھی آپ پر راضی ہوں گے ہی نہیں. ایک ہی صورت میں راضی ہوں گے کہ آپ اسلام کو خیر بعد کہہ دو مکمل طور پر، یہودی اور عیسائی ہونے کا اعلان کر دو، تو پھر وہ راضی ہوں گے، ورنہ اس سے کم پر وہ راضی ہو سکتے نہیں. جو مرضی کر لو. ٹھیک ہو گیا. اچھا مطلب یہ 2-3 دنوں سے ایک بات بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ کچھ لبرلز یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس کو ضرورت کیا تھی یہ پنگا لینے کی. حماس نے کو پتہ جو ہے کہ جب ہمارے پاس طاقت نہیں تھی تو انہوں نے کیوں ان کے اوپر چڑھائی کی ہے. مطلب کیا ان کا موقف کیا موقف ہے ان کا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم. تم اپنی استطاعت کے مطابق اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل پیرا ہو جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. حماس والے لوگ 75 سالوں سے، یہ فلسطینی 75 سالوں سے یہودیوں کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں. ساری دنیا کے مسلمان وہ دیکھ رہے ہیں ان پر ظلم و ستم ہوتا. آخر تنگ آمد بے جنگ آمد کے تحت وہ کب تک وہ یہ ظلم و ستم برداشت کرتے. وہ میدان میں اترے ہیں، جتنی طاقت تھی وہ تیاری کر کے اترے ہیں. اور اللہ رب العالمین کا ان کو یہی حکم ہے. اب باقیوں پہ فرض ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم. جب تمہیں میں حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس حکم پر عمل پیرا ہو جاؤ. تو انہوں نے تو اس استطاعت کے مطابق عمل کیا ہے. اچھا یہی بات جو آپ جن لوگوں کی نقل کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس طرح کی باتیں کرنے والے موجود تھے. اچھا جی. جب بدر کے لیے نکلے نا تو انہوں نے کہا لقد غر هؤلاء دینہم. اللہ اکبر. یہ تو پاگل ہو گئے، یہ تو اتنی بڑی انہوں نے قوت سے ٹکر لے لی ہے. انہوں نے تو موت کو ماسی کہہ دی ہے. اب ان کا بنے گا کیا؟ وہ تو ان کو چھوڑیں گے نہیں، کچے چھپا جائیں گے. یہ منافقین یہ باتیں کر رہے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسی باتیں ہوئی ہیں، قرآن میں اللہ رب العالمین نے نقل کی ہے. تو یہ وہی کاپی کر رہے ہیں، یہ لوگ بھی حوصلے پست کر رہے ہیں. اور اللہ نے ان کی اس بات کا جواب دیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرتا ہے نا، اللہ کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور اللہ ہوا ہے پھر کافی. بدر میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ بالکل ایسی. اچھا یہ پرسیپشن بھی ایک ہے کہ ہم فلسطینیوں کی وجہ سے اب باقی مسلم ممالک آزمائش کے اندر مبتلا ہیں. اگر تو وہ ان کی مدد کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو کیا یہ مجرم ہے؟ بالکل مجرم ہے یہ. اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. اگر دنیا کے کسی خطے پر مسلمان اسلام کی وجہ سے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہوں اور وہ دنیا کے مسلمانوں سے مدد طلب کریں تو ان پر مدد کرنا فرض ہے. لازم ہے ان پر مدد کرنا. تو یہ تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اب یہ فریضہ ادا نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں جواب دے ہوں گے، پکڑے جائیں گے سارے. بالکل پوچھا جائے گا ان سے. کل ان حکمرانوں کے گریبان ہوں گے اور مظلوم فلسطینی جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، ان کی عورتیں، معصوم عورتیں قتل ہو رہی ہیں، ان کے گریبان ہوں گے اور ان حکمرانوں کے
ان کے ہاتھ ہوں گے اور ان حکمرانوں کے گریبان ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جواب دینا پڑے گا اللہ رب العالمین کی عدالت میں. وہ پکار رہے ہیں, ساری دنیا کے مسلمانوں کو پکار رہے ہیں ہماری مدد کو پہنچو. اور اللہ رب العالمین, یہ جو ظلم ہے نا دنیا میں, اس کے خاتمے کا جو اللہ رب العالمین نے فارمولہ دیا ہے نا دنیا میں, وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ. مسلمانوں کو جہاد, ان حکومتوں کو یہودیوں کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان کرنا چاہیے. بالکل. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مصلح, بڑا امن پسند بالکل کون تھا دنیا میں؟ کون آیا ہے؟ نہ کوئی آ سکتا ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ نبوی زندگی اللہ رب العالمین کے حکموں پر جہاد قتال کے اندر گزار دی. اللہ اکبر. اگر محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہو کر, ساری مخلوقات میں سب سے افضل ہو کر, وہ مظلوموں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے, اللہ کی زمین پر امن اور سلامتی قائم کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق ساری 10 سالہ زندگی جہاد و قتال میں گزار دیتے ہیں, تو کیا مسلمان حکمرانوں کے لیے یہ نمونہ نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل میں؟ بالکل ایسی. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے مفتی صاحب, اللہ تعالیٰ توفیق دے حکمرانوں کو. اچھا مفتی صاحب, دوسرا سوال بھی بہت زیادہ لوگوں نے پوچھا ہے مجھ سے, وہ داڑھی کے متعلق ہے. ایک دو نام نہاد اسکالر جو ہیں وہ آج کل یہ بہت زیادہ بات کو پھیلا رہے ہیں کہ داڑھی اتنی فرض ہے جتنی دور سے نظر آ جائے. وہ کہتے ہیں کہ مطلب فرض ادا ہو جائے گا آپ کا, سنت نہیں ادا ہوگی لیکن فرض ادا ہو جائے گا. وہ مشابہت کی جو لعنت ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کریں, وہ اس لعنت سے بچ جائیں گے. ایک تو کہلی اس کا جواب دے دیجیے گا. دوسرا مفتی صاحب ساتھ ہی کہ داڑھی کا سائز کتنا ہونا چاہیے, کیونکہ کچھ محدثین کہتے ہیں کہ جن صحابہ نے روایت کی ہے اس حدیث کو, داڑھی والی حدیث کو, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ وہ خود ایک مٹھی داڑھی رکھنے کے قائل تھے, کیونکہ چہرے کے ساتھ اچھی زیادہ یہ لگتی ہے. اور ایک بندے کی داڑھی بہت لمبی ہے تو وہ دیکھنے میں بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنی خوبصورت نہیں لگتی جتنی ایک مشت کے برابر لگتی ہے. تو کائنڈلی یہ سائز کے بارے میں بھی کنفرم بتائیں کہ کیا ایک مٹھی رکھنے والا گناہگار ہوگا کہ وہ اس نیت سے رکھے کہ اللہ کے نبی کی ایک بالش تھی حالانکہ وہ قدرتی تھی, اور دوسری یہ کہ داڑھی کا جو کہتے ہیں دور سے نظر آ جائے, کائنڈلی اس کی بھی رہنمائی فرما دیں. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مشابہت صرف عورتوں کی منع نہیں ہے, وہ مرد ملعون نہیں ہے جو صرف عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کفار کی مشابہت بھی اسلام کے اندر حرام ہے مسلمان مردوں پر. بالکل ٹھیک ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح بخاری شریف کی حدیث میں پڑھنے لگا ہوں, آپ نے فرمایا خالف المجوس والمشرکین واعف اللحا, مجوسیوں کی اور مشرکوں کی مخالفت کرو, اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو. مجوسی داڑیاں مونڈتے تھے, بالکل ٹھیک ہے, اور مشرک داڑیاں کاٹتے تھے. اب مخالفت کیسے ہوگی ان کی؟ داڑیاں بڑھا کر, داڑھی کو مکمل چھوڑ کر مخالفت تو تبھی ہوگی. بالکل ایسی. دونوں کا نام لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں. اچھا, صحیح مسلم شریف میں 4 قسم کے حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ نے فرمایا وفر اللحا, داڑھیوں کو وافر کر دو. ایک ہے اوف اللحا, داڑھیوں کو پورا کر دو. ایک ہے ارخ اللحا, داڑھیوں کو لٹکا دو. ایک ہے اوجز اللحا, داڑھیوں کو چھوڑ دو. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے شرح مسلم کے اندر ان سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا یہ معنی کیا ہے کہ جیسی رب العالمین نے مرد کے چہرے پر داڑھی اگائی ہے, اس کو ویسی ہی رہنے دو, کچھ بھی نہ کہو. ٹھیک ہو گیا. خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی بھر کا عمل, آپ نے پوری زندگی اپنی داڑھی کا ایک بال بھی کہیں سے نہیں کاٹا. ٹھیک ہو گیا. حکم بھی دیا ہے, اور اللہ کے نبی کا حکم فرض ہوتا ہے, یہ سنت نہیں ہے صرف. داڑھی اوفو, ارخو, وفرو, وعفو, یہ سارے حکم ہیں. اور داڑھی جس حالت میں پروردگار نے اگائی ہے اسی حالت میں چھوڑنا فرض ہے. اچھا پھر غور کریں, اللہ نے قرآن مجید میں قسمیں اٹھا کر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو انسانوں میں عورتوں کو بغیر داڑھی کے پیدا کیا ہے اور مردوں کو داڑھی کے ساتھ حسین بنایا ہے. تو جو اب داڑھی کاٹتا ہے یا مونڈتا ہے, وہ اللہ کی نہ اس کو قسموں پر یقین ہے نہ اللہ رب العالمین کی بات پر ایمان ہے. وہ تو حسین بنتا ہے داڑھی کاٹ کر, اور داڑھی کو گول کر کے یا داڑھی کو مونڈ کر حسین بنتا ہے. تو اس کا اللہ پر بھی ایمان کدھر ہے, قرآن پر ایمان کدھر ہے؟ اللہ کی بات پر جو قسمیں اٹھا کے رب العالمین نے کہا اس پر یقین ہی نہیں ہے اسے. پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور دوسرے صحابہ جن کا نام لیا جاتا ہے, بالکل میں دیانتداری سے کہتا ہوں, کچھ لوگوں کو, کچھ علماء کو غلطی لگی ہے. ہمارے بہت بڑے محقق العصر گزرے ہیں اس دور میں, علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کچھ آثار کو جو ابو ہریرہ سے, جابر سے, عبداللہ بن عباس سے, اور کچھ آثار کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ آثار ان کی سندیں صحیح ہیں, جبکہ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غلطی لگی ہے اس میں, وہ سندیں صحیح ہے ہی نہیں.
ٹھیک ہو گیا. صرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل ہے بس. کسی اور صحابی کا عمل صحیح سند سے ثابت ہے ہی نہیں. وہ روایتیں ساری سندیں ساری ضعیف ہیں. تو کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل جی وہ بھی ہمیشہ کا عمل نہیں تھا. وہ بھی صرف حج اور عمرے کے موقع پر داڑھی کاٹتے تھے, مٹھی کو پکڑ کر جو نیچے تھی اس کو کاٹ دیتے تھے. یہ حج اور عمرے کے موقع پر تھا, مستقل نہیں تھا ان کا یہ عمل. ٹھیک ہو گیا. مستقل بھی ثابت نہیں ہے. اگر اچھا حج عمرے کے موقع پر جی انہوں نے یہ کام کر لیا. راوی بھی وہ ہیں اور بھی راوی ہیں صحابہ ان احادیث کو بیان کرنے والے, صرف عبداللہ بن عمر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, راوی اگر وہ ہیں اور انہوں نے حدیث کے خلاف عمل کر لیا تو اب دو چیزیں ہیں ہمارے سامنے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لینا ہے یا راوی کے عمل کو لینا ہے. کلمہ ہم نے راوی کا پڑھا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے. راوی انسان ہے, راوی سے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, بھول سکتا ہے کہ نہیں بھول سکتا. بالکل. بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن مجید کی آخری 2 سورتوں کو قرآن ہی نہیں مانتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رکوع جاتے تھے تو اس طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دونوں ہاتھوں میں تطبیق دے کر اپنے رانوں کے درمیان رکھتے تھے. رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہی نہیں تھے. یعنی ہمارے لیے جو دلیل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اب صحابی ہے یہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا فرد صحابہ اس کو شمار کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو تو یہ آخر دم تک ایسے ہی کرتے رہے. اب کیا ہم نے عبداللہ بن مسعود کے اس عمل کو لینا ہے؟ یہ جو داڑھی کاٹنے کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے عمل کو دلیل بناتے ہیں, وہ عبداللہ بن مسعود کے اقوال کو دلیل بنائیں گے؟ ٹھیک ہو گیا. بے شمار اقوال ہیں, میں درجنوں اقوال پیش کر سکتا ہوں. اچھا مجھ سے اس میں ایک نقطہ ایک ذرا اور کلیئر کیجیے گا. ایک بات اور ذہن میں رکھیں. جی. ایک ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور ایک ہے عمر رضی اللہ عنہ. بالکل. عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد ہیں, ان کے باپ بھی ہیں. جی. عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں پابندی لگا دی کہ حج تمتع نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کسی نے, شام سے آیا تھا بندہ, حج تمتع جائز ہے؟ انہوں نے کہا جائز ہے. انہوں نے کہا آپ کا باپ امیر المومنین اس نے پابندی لگائی ہے. اس نے کہا, عبداللہ بن عمر نے کہا امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں میرے باپ کی بات چلے گی یا رسول اللہ کی چلے گی؟ جب رسول اللہ کے مقابلے میں عمر کی بات نہیں چلتی تو عبداللہ بن عمر کی کیسے چل جائے گی؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے, یہ تو وہ بھی نہیں چلتی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی اعلیٰ اور فہم. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا مطلب اس میں ایک اور چیز کلیئر کریں اس میں کہ اگر ایک عام آدمی, اس کی داڑھی بہت لمبی ہے, وہ کہتا ہے میرے لیے سنبھالنا مشکل ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس نسبت سے کاٹ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کے برابر ہو, میرا مقصد اور کوئی بھی نہیں ہے, کہ میرے چہرے پہ خوبصورت وہ لگتی ہے, اور زیادہ بڑی ہوگی تو موٹر سائیکل چلاتے ہوئے آتے جاتے ہوئے اور چہرے پہ وہ اس طرح باروب نہیں لگتی, وہ اپنا ذاتی طور پہ یہ سوچ کر اگر مٹھی کے برابر کرتا ہے تو کیا اس کو کچھ اجازت ہے, نرمی ہے اس میں؟ اجازت نہیں ہے, یہ غلط ہے اس کا عمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بھی خلاف ہے, آپ کے فرامین کے بھی خلاف ہے. اللہ رب العالمین نے جو انسان کو داڑھی دی ہے نا, اللہ نے حسین بنایا ہے اس کو اس داڑھی کے ساتھ. میں اللہ کے فضل سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, فیصل آباد میں 3 لوگوں کو جانتا ہوں جن کی داڑیاں گھٹنوں تک ہیں. ٹھیک ہو گیا. گھٹنوں تک ہیں داڑیاں. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے رکھی ہوئی ہیں, کبھی انہوں نے داڑھی کو کچھ نہیں کہا, ایک بال بھی نہیں کاٹا کبھی. اور ایک ان میں سے گیا عمرے پر, اس نے آ کر بتایا, کہتا ویسے تو وہ اپنی داڑھی کو نا اپنی قمیض کے اندر ادھر ڈال لیتے تھے, اندر ڈال کے رکھتے ہیں اکثر. کہتا وہاں احرام باندھا ہوا تھا تو احرام میں تو نہیں ڈالنی تھی. جتنے عرب کہتا مجھے ملے نا, ہر کوئی وہ میرے ساتھ تصویریں بنا رہا ہے, میری داڑھی کو چوم رہا ہے, اور اتنی کہتا عزت ملی جتنی عزت میں کئی دنیا میں دیکھی نہیں کہ کسی چیز پر مجھے مل سکتی. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھ سے ایک اور پھر اگلی بات یہ آگی کہ داڑھی سے مراد کیا ہے؟ یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے, بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے. داڑھی سے مراد یہ ذرا یہ والے بال داڑھی کے ہیں, یہ والی جو اوپر والی چن ہے اس کے بال داڑھی کے ہیں, یا یہ نیچے والے جبڑے کے؟ اس کو ذرا کلیئر الفاظ میں بتائیں کہ داڑھی سے مراد شریعت میں کیا ہے. داڑھی سے مراد شریعت میں لحیہ سے مراد دونوں جبڑوں کے بال اور رخساروں کے بال. رخساروں کے بال بھی داڑھی ہیں اور دونوں جبڑوں پر جو بال ہیں وہ بھی داڑھی ہیں. باقی جو یہ کنڈی کے نیچے گردن ہے یہ داڑھی کا حصہ نہیں ہے, یہ جو نیچے سے پھر خط کرواتے ہیں لوگ,
یہ جو ٹنڈی کے نیچے سے اگر کاٹ لیتے ہیں گردن کے بال ہیں تو وہ تو داڑھی میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی اس کا مطلب ہے اگر کسی کی آنکھوں تک بال آ گئے ہیں تو وہ بھی داڑھی کے بال ہیں. داڑھی کے بال ہیں. حالانکہ اس میں مفتی اور وہ خوبصورت لگتا ہے ان بالوں سے, ان بالوں کے ساتھ. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کی آنکھوں تک بال ہیں اور رکھی ہوئی داڑھی اور کمال خوبصورتی اللہ نے ان کو عطا کی ہوئی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یعنی ان کو بھی نہیں چھیڑنا چاہیے. ان کو بھی نہیں چھیڑنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا مطلب ایک اور سوال ہے کہ بیوی بندے کے اوپر کب حرام ہو جاتی ہے؟ یہ بھی بڑا ضروری سوال ہے جو برے صغیر کے اندر پایا جاتا ہے. اور یعنی مرد نے اگر کوئی مباشرت کا کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیا یا حیض کے دوران میں مباشرت کر لی یا کچھ بھی کر لیا تو کیا وہ حرام ہو جاتی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ان کا تعلق ختم ہو گیا ہے, اب حرام ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب جو اللہ کا دین ہے نا, اللہ کے دین کے اندر 4 چیزوں سے عورت اپنے خامد پر حرام ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. 5ویں چیز قرآن مجید میں اور پیارے پیغمبر کی سنت میں کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ان 4 چیزوں میں سے ایک ہے طلاق. ٹھیک ہو گیا. خامد نے طلاق دے دی اور عورت کی عدت پوری ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. طلاق کی عدت کے اندر رجوع نہیں ہوا. جب عدت مکمل ہو گئی تو وہ عورت اس پر حرام ہو گئی. ٹھیک ہو گیا جی. نمبر 2 ہے خلا. عورت فیملی کورٹ جا کر خلا کر لیتی ہے. ٹھیک ہو گیا. جب خلے کی ڈگری جاری ہو جائے گی نکاح ان کا ختم ہے اور وہ اس پر حرام ہو گئی. تیسری چیز ہے لیان. ٹھیک ہے. لیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خامد نے اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگائی ہے لیکن اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں لیان ہوتا ہے 4 قسمیں 5 قسمیں خامد اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے. اور 5 قسمیں عورت اٹھاتی ہے. 4 قسمیں خامد اس طرح اٹھاتا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں اور یہ جھوٹی ہے. اور 5ویں قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں اور یہ سچی ہو مجھ پر اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت نازل ہو. ٹھیک ہو گیا. پھر اسی طرح عورت 5 قسمیں اٹھاتی ہے. تو جب یہ قسمیں دونوں کی پوری ہو جاتی ہیں نا اس کو لیان کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں. نہیں یہ سمجھ لگی مطلب دونوں کی قسمیں پوری ہونے سے کیا مراد ہے؟ 5 قسمیں اس نے اٹھا لی 5 قسمیں اس نے اٹھا لی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ان کا رشتہ ختم. یعنی اب وہ بدکاری بے شک تھی یا نہیں تھی, رشتہ ختم ہو گیا. یعنی وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. رجوع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. چوتھی صورت آخری صورت ہے کہ زوجین میں سے دونوں میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. تو پھر وہ ایک دوسرے پر کیا ہو جاتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے دین میں اسلام میں کوئی اور شکل کوئی صورت نہیں ہے جس کی وجہ سے بیوی اپنے خامد پر حرام ہوتی ہو. رہا حیض کی حالت میں بیوی سے مباشرت کرنا یا قوم لوط والا عمل کرنا اپنی بیوی سے, یہ کبیرہ گناہ ضرور ہے, سنگین جرم ہے, کبیرہ گناہ ہے, حرام ہے اسلام کے اندر. لیکن اس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا, مرتد نہیں ہوتا. حدیث آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا امرأتہ حائضا او فی دبرہا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں آیا یا اس کی دبر میں آیا, قوم لوط والا عمل کیا, اس نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے. تو یہ جو کفر کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے یہ کفر دونا کفر ہے, یہ کفر مخرج من الملہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اسی طرح کا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا نافرمانی ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے. اب کیا جو مسلمان سے لڑتا ہے ایک مسلمان وہ کافر ہو جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ کفر دونا کفر ہے, یعنی وہ والا ملت سے خارج کرنے والا کفر نہیں. وہ کفر نہیں. اچھا مجھ سے نوجوان ایک بہت زیادہ سوال پوچھتے ہیں لیکن وہ نہ شرماتے بھی ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی رہنمائی ہو. یعنی منہ کی طرف سے جو ہے نا وہ کرتے ہیں اپنا جنسی تعلق قائم کرتے ہیں عورت کے ساتھ. بہت زیادہ آج کل یہ سوال نوجوان پوچھتے ہیں, مجھ سے بہت زیادہ لوگوں نے پوچھا ہے. تو کائنڈلی اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ وہ شرمگاہ کا منہ میں داخل کرنا یا اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ لڑکا جب لڑکی کے ساتھ شادی کے بعد وہ کہتے ہیں جو مرضی کرے ہماری کھیتی ہے تو قرآن کہتا ہے, تو وہ یہ حوالہ دے کر کہتے ہیں. اس بارے میں کائنڈلی ذرا رہنمائی فرمائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جس کو اورل سیکس کہتے ہیں, جی اورل سیکس کہتے ہیں, یہ کفار کا طریقہ ہے یا جانوروں کا طریقہ ہے, جانوروں کا طریقہ ہے یا کفار کا طریقہ ہے. یہاں پر مجھ سے ایک بات کہ وہ کہتے ہیں منع نہیں کیا گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, منع ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. اب یہ کفار کا طریقہ ہے تو کفار سے تو مشابہت تو ہو گئی, حلال کیسے ہو جائے گا؟ منع تو ہو گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ کفار کا طریقہ نہیں ہے, یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. وہ کہتے ہیں یہ کفار کا طریقہ ہے, یہ نیچرل پروسیس نہیں ہے, کفار کا طریقہ ہے. کفار نے یہ متعارف کروایا ہے مسلمانوں میں. جب سے یہ سوشل میڈیا ہے اس وقت سے یہ جو ہے نا طریقہ یہ مسلمانوں تک پہنچ گیا اور مسلمان اس طریقے پر چل پڑے. پہلے ہم نے سنا ہے
ہمیں یاد ہے آج بھی پرانے لوگ جو ہیں وہ تو ایک میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا جرم سمجھتے تھے, حرام سمجھتے تھے, لیکن وہ میڈیا نے بس سوشل میڈیا نے طوفان بے حیائی برپا کیا ہوا ہے, تو یہ نہیں منع ہے, بالکل درست نہیں ہے, درست نہیں. اچھا مطلب ایک شادی شدہ جوڑا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے. ویسے بھی منہ جو ہوتا ہے نا یہ قرآن پڑھنے کے لیے ہوتا ہے, اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہوتا ہے, امام الانبیاء پر درود پڑھنے کے لیے ہوتا ہے. اچھا مطلب ایک اور سوال ہے کہ اگر شادی کے بعد بچہ 4 مہینے کا ہے, وہ ماں کا دودھ پی رہا ہے, یا بچی ہے دودھ پی رہی ہے, تو وہ دودھ بچے کے مطلب زیادہ دودھ پیا اس کی گال پہ آ گیا, وہ شوہر جو ہے وہ اپنے بچے کو کس کرتا ہے, چومتا ہے, تو وہ دودھ بچے ماں شوہر کے منہ میں چلا گیا. یا دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر نے بیوی کے ساتھ تعلق قائم کیا تو اس کا دودھ اس کے منہ میں چلا گیا, تو کیا اس سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے, یا کوئی رضاعت والا معاملہ ہوتا ہے, یا یہ کیا معاملہ ہے, اس بارے میں کیا شرعی حکم کیا ہے؟ جی شرعی حکم یہ ہے کہ اگر خاوند 2 سال سے کم عمر کا ہے نا, وہ اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو پھر نکاح ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور کم از کم 5 مرتبہ پیے تو پھر ٹوٹے گا. ٹھیک ہو گیا. یعنی اس کا مطلب ہے تو وہ جو لوگوں میں بات ہے کہ 2 سال کی عمر کے بعد کسی عورت کا دودھ پینے سے رضاعت کا رشتہ قائم ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا, یعنی وہ سسٹم ہی ختم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رضاعت حرام کرتی ہے جو دودھ چھڑانے کی عمر سے پہلے کی, اور دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی اس کا مطلب جو کرتے ہیں وہ اتنا پریشانی والی بات. جی پریشانی والی, ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, نکاح نہیں ٹوٹتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مطلب اگر کوئی غلطی سے یہ کہہ دے اپنی بیوی کو, غلطی سے کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے, یا تو میری بہن کی طرح ہے, یا بیوی یہ غلطی سے کہہ دے مطلب تم میرے باپ کی طرح ہو یا میرے بھائی کی طرح ہو, تو کیا پھر بھی رشتے پہ فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ بیوی کے خاوند کو کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ذرہ برابر بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں, اس کا کہنا نہ کہنا ایک برابر ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ لگا ویسا غلطی سے ہو یا غصے سے ہو, غلطی سے ہو چاہے قصدن ہو, چاہے غصے سے ہو, چاہے ارادتن ہو, جیسے بھی ہو, کوئی حیثیت نہیں ہے بیوی کے کہنے کی. ٹھیک ہو. بیوی یہ کہہ دے تو میرے باپ کی طرح ہے, تو میرے بھائی کی طرح ہے, تو میرے بیٹے کی طرح ہے, یا کہہ دے میں نے تجھے طلاق دے دی, میں نے تجھے خلا دے دیا, جو مرضی کہتی رہے, اس کا کہنا لگا ہوا ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں, اس کا یہ اختیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی, یہ تو بات کلوز ہو گئی. دوسرا رہ گیا مرد اگر قصدن جان بوجھ کر ارادتاً یہ لفظ بولتا ہے نا کہ تو میری بیوی جیسی, تو میری ماں جیسی ہے یا میری بہن جیسی ہے, تو پھر زہار ہو جائے گا. بیوی حرام نہیں ہوتی, زہار ہوتا ہے, نکاح نہیں ختم ہوتا, لیکن اس پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے بیوی کے پاس جانے سے پہلے. وہ کفارہ اللہ رب العالمین نے سورہ 27 پارے کی پہلی آیت سورہ مجادلہ کی ابتدا میں وہ اللہ رب العالمین نے پہلی 2-3 آیتوں کے اندر بیان کر دی ہے کہ وہ ایسا بندہ اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے جو ایسے کہہ چکا ہے, وہ ایک غلام آزاد کرے گا. اگر غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے, ویسے آج کل غلام ہے بھی نہیں, تو پھر وہ 2 مہینوں کے مسلسل بغیر ناگے کے روزے رکھے گا. ٹھیک ہو گیا. اور اگر 2 مہینے کے روزے رکھنے کی اس کے اندر استطاعت نہیں ہے, تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا بیوی کے پاس جانے سے پہلے. یہ کفارہ ادا کر دے گا تو بیوی حلال ہو جائے گی اس کے لیے. ویسے اس کے لیے مطلقاً حرام نہیں ہوئی, وہ نہ نکاح ختم ہوا ہے. اچھا مجھ سے ایک اور سوال یہ ہے, سوالات کافی زیادہ ہیں, وقت تھوڑا, میں چاہتا ہوں ان کو میں جلدی کور کروں. ولیمہ جو ہے وہ سہاگ رات سے مراد میاں بیوی جس رات کو ملتے ہیں آپس میں, اس کے بعد ہونا چاہیے, کیونکہ لوگ پہلے بھی کر لیتے ہیں کہ بھئی آج رخصتی ہو گئی ہے جو ہے نا وہ بعد میں کر لیتے ہیں. مطلب ضروری ہے کہ ولیمہ بعد میں ہی ہو, یا ولیمہ پہلے بھی ہو سکتا ہے اور رخصتی بعد میں ہو جائے؟ جب نکاح کے بعد جی زوجین میاں بیوی وہ الگ کمرے میں ان کی ملاقات ہو گئی ہے, صرف ملاقات ہو گئی, ملاقات ہو گئی الگ کمرے میں, ٹھیک ہے, کوئی نہیں تھا وہاں پر, تو ولیمہ ہو سکتا ہے. باقی مباشرت یہ کوئی ضروری نہیں ہے, ولیمے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. نہیں, اگر ملاقات بھی نہیں ہوئی تو پھر ولیمہ نہیں ہو سکتا؟ پھر نہیں ولیمہ ہوتا. اچھا, اس کا مطلب دونوں کا آپس میں ایک کمرے میں علیحدہ ہونا ضروری ہے, پھر ولیمہ ہوگا؟ پھر ولیمہ ہوگا, اس سے پہلے ولیمے کا کوئی تصور نہیں ہے. اچھا, یہ آپ نے بڑی گہری بات کی ہے. یہ مطلب ہمارے معاشرے میں تو یہ عام ہے کہ مطلب رخصتی جو ہے وہ بعد میں ہوتی ہے, ولیمہ پہلے بھی لوگ دے دیتے ہیں. جو اکٹھے کیے ہوتے ہیں نا, ان کو دعوت کھلا کے کہتے ہیں یہ ولیمہ ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ملنا ایک دوسرے کا ضروری, مباشر ضروری نہیں, تنہا بیٹھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا مطلب کیا بیوی کے اوپر, یہ بڑا ہمارا سوشل مسئلہ ہے, گھر اس پہ اجڑتے ہیں, کیا بیوی کے اوپر شوہر کے باپ اور شوہر کی ماں کی خدمت شرعاً فرض ہے؟ اگر وہ انکار کرتی ہے کہ میری کیپیسٹی نہیں ہے یار, میں تمہاری خدمت کر لوں, بڑی بات ہے, تو کیا وہ شوہر پابند کر سکتا ہے, اور کیا وہ بیوی گناہ گار ہوگی؟ اگر بیوی اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے نا, تو سعادت مند عورت ہے. سعادت مند عورت ہے, خوش نصیب ہے, خوش قسمت ہے. اس کو اگر اللہ نے اس کو طاقت دی ہے
تو دل کی خوشی سے اس کو ان کی خدمت کرنی چاہیے، ایسے ہی کرنی چاہیے جیسے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے. ماں باپ کی خدمت وہ دل کی خوشی سے کرتی ہے، تو یہ بھی اس کے ایک قسم کے ماں باپ ہیں، جو اس کے خامد کے ماں باپ ہیں. اس سے جو ہے نا وہ زوجین کے درمیان الفت، محبت، مودت یہ بڑھتی ہے، خاندان جھگڑوں سے بچا رہتا ہے. تو بہتر اور افضل یہی ہے. لیکن اللہ نے یا اللہ کے رسول نے اس عورت پر یہ فرض نہیں کیا ہے. اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتی، اس کے بس کا روگ نہیں ہے، تو خامد زبردستی اسے کروانے کا حق نہیں رکھتا ہے شرعی طور پر. افضل ہے کہ وہ کرے گی تو اگر وہ زبردستی کرواتا ہے تو وہ زیادتی کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ جو اصل میں فرض جو ہے نا والدین کی خدمت، وہ لڑکے پر ہوتی ہے. اپنے والدین کی خدمت لڑکے پر فرض ہے، اس کی بیوی پر فرض نہیں. وہ اگر کوآپریٹ کرتی ہے تو یقیناً نظر کی بات. اچھا مطلب یونیورسٹی کے اندر نا مطلب نوجوان لڑکے اکثر یہ کہتے ہیں کہ یار جو شریعت میں جائز ہے نا پہلی نظر دیکھنا، اس سے مراد یہ ہے کہ لڑکی کو سمجھا جائے. تو ہمارا جو اس کے ساتھ تعلق ہے نا، یہ فرینڈ میں نے بنائی ہوئی ہے، میں اس کو سمجھ رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی کل کو. تو یہ نظر دیکھنا اس کی اجازت ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ کیا ایک نظر دیکھنا یا گپ شپ کر کے تعلق بنا کے چیک کرنا اس کو، اس کے بعد باقی باتیں ہیں؟ اس سے مراد کیا ہے؟ لوگ اس سے 2-2 سال کا تعلق ہے، کہتے ہیں ہم تو ابھی اس کو سمجھ رہے ہیں، ہم نے اس کو بیوی بنانا ہے. یہ جو سمجھنے کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو زیادتی کی ہے، غلط سمجھا ہے، غلط تعویل کی ہے. حقیقت میں اس کو تحریف کا نام دے سکتا ہوں. یہ تحریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ، مانوی تحریف ہے. یہ کام اہل کتاب کرتے تھے اپنی کتابوں کے ساتھ. مسلمانوں کو ایسی تحریف کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے مسلمان کے لیے. تو ایک نظر سے کیا مراد ہے؟ مراد کیا ہے اس سے؟ تو مراد اس سے یہ ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کو دیکھ لے. حدیث میں دیکھنے کے لفظ ہیں. تو دیکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کو موٹر سائیکل پہ لے کے گھومتا پھرے؟ یہ دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوٹلنگ کرتا پھرے؟ اللہ کے نبی نے تو کوئی لفظ نہیں بولا کہ اس کو سمجھ لے پہلے. آپ نے فرمایا وہ لڑکا ایک نظر اس کو دیکھ لے، لڑکی ایک نظر اس کو دیکھ لے. اور یہ دیکھنا بھی لڑکی کے ولی کی موجودگی میں ہے. یہ بھی نقطہ ہے، یہ بھی موجودگی میں دیکھنا، الگ سے نہیں ملنا. الگ سے ملنا حرام ہے ان کا. جب تک نکاح نہیں ہوتا، منگنی بھی ہو جائے تب بھی ملنا حرام ہے، بات چیت کرنا بھی حرام. نہیں، وہ لڑکا لڑکی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو نوٹ سمجھا رہے ہیں، کچھ ہم ایک دوسرے سے ڈسکشن کر رہے ہیں، ہمیں لیکچر کی سمجھ نہیں لگی، تو وہ پھر کیا معاملہ ہے؟ وہ تو جائز نہیں ہے اسلام میں. یہ جو تعلیم کا یہ سسٹم ہے نا، یہ تو فحاشی کی طرف پھر لے کر جاتا ہے. بالکل یہ اسلام کے اندر اس کی گنجائش. آپ غور کریں نا، سگے بہن بھائی ہیں، 10 سال کی عمر کے ہو گئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے بستر الگ کر دو. سگے بہن بھائیوں کے بستر الگ کر دو 10 سال کی عمر کے بعد. تو جو جن کا تعلق ہی نسبی تعلق ہی کوئی نہیں ہے، وہ بڑے ہو کر کالج میں ایک کلاس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر کیسے ایک دوسرے کو پڑھا سکتے ہیں؟ بالکل ایسی. اچھا مجھے مسافر کی حد کیا ہے؟ یہ بڑا یہ بھی مسئلہ ہے. کوئی 80 کلومیٹر کہتا ہے، کوئی 80 میل کہتا ہے، کوئی 22 کلومیٹر کہتا ہے. آپ ماشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں. اختلاف اس مسئلے میں بہت ہے. جی کتنے پہ مطلب ہمارے سننے والوں کے لیے کہ وہ قصر نماز پڑھ لیں؟ میں نا قرآن و سنت کی روشنی صحیح مسلم شریف کی حدیث سناتا ہوں. جی کتاب و صلاۃ المسافرین صحیح مسلم میں حدیث ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کسی نے کہ اپنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 فرسخ سفر کرنا ہوتا تھا تو آپ مدینے کی آبادی سے نکل کر قصر شروع کر دیتے تھے. ٹھیک ہو گیا. 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ 3 فرسخ 9 میل بن گئے ہیں. اور 9 میل ان کے اگر کلومیٹر بنائیں، آج کل ہمارے ہاں پیمانہ کلومیٹر کا چلتا ہے. جی تو پاکستانی 9 میل ہوں تو 14 کلومیٹر بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر عربوں کا میل جو ہے نا وہ بر صغیر کے میل سے بڑا تھا. ٹھیک ہے. وہ میل ہوں تو تقریباً 22 کلومیٹر بنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ 3 فرسخ آج کل کے پیمانے کے اعتبار سے 22 کلومیٹر بنتے ہیں. اگر بندے نے 22 کلومیٹر سفر اپنے شہر کی حدود سے باہر کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ شہر کی آبادی سے نکل کر قصر شروع کر سکتا ہے، بے شک اس کا ابھی سفر 1 کلومیٹر ہی کیوں نہ ہوا ہو. ٹھیک ہے. لیکن اگر بندہ شہر کے اندر ہی گھومتا ہے، جس طرح یہ لاہور سیل مین ہوتے ہیں، جی سیل مین ہوتے ہیں، لاہور کے اندر ہی گھوم رہے ہیں، وہ ساری دکانوں پر انہوں نے پورے محلوں میں جانا ہے، ان کا تو 100 کلومیٹر سفر ہو جاتا ہے. شہر کے اندر گھومنے والا قصر نہیں کر سکتا. نہیں مجھ سے اب یہ بھی ایک دیکھیں بڑا گہرا نقطہ ہے. شہر سے مراد کیا ہے؟ ابھی لاہور دیکھیں، لاہور تو کدھر سے کدھر پہنچ گیا، وہ تو شہر ہی ختم نہیں ہوگا 50 کلومیٹر تک. جی بس وہ جہاں تک شہر ختم نہیں نہ ہوتا، وہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے، یعنی جس کو لاہور کہا جائے گا. ہاں جی، اس کو لاہور کہا جائے گا. یہ جو رنگ روڈ کے اندر ہے نا، یہ سارا لاہور ہے.
ٹھیک جب رنگ روڈ سے باہر نکل جائے گا جو اندر رہتا ہے باہر جائے گا, آبادی ختم ہو جائے گی رنگ روڈ کے باہر والی, تو پھر ٹھیک ہے وہ قصر کر سکتا ہے. قصر کر سکتا. اچھا آخری سوال ہے مفتی صاحب, ہمارے مساجد کے اندر علماء کرام کی, قاری صاحبان کی تنخواہیں بہت تھوڑی ہیں, تو کیا علماء کرام کو اسی تنخواہ پر کفایت کر کے زندگی گزار لینی چاہیے, یا ساتھ کوئی کام کاروبار بھی کر لینا چاہیے تاکہ ان کا معیار زندگی بہتر ہو اور ان کی جو ہے نا وہ ڈپینڈنسی جو ہے وہ انتظامیہ کے اوپر کم ہو جائے؟ میں تو دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری مساجد کی انتظامیہ کے لوگ جو علماء کو, ائمہ کو, قراء کو وظیفہ دیتے ہیں, یہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, ان کی حق تلفی کر رہے ہیں. جب انہوں نے اپنا پورا وقت اللہ کے دین کے لیے تمہیں دے دی ہے, وہ نماز پڑھائیں گے, بچے پڑھائیں گے, جمعہ پڑھائیں گے, سارا کچھ کریں گے, ان کے پاس تو اپنا کاروبار کرنے کا وقت ہی نہیں ہے. سارا وقت جب وہ دے دیا, بالکل ایسے, تو اگر ہمیں کوئی اتنی کو تنخواہ دے جتنی ہم ان کو دے کر تنخواہ دیتے ہیں, تو کیا ہم وہاں پر کام کریں گے؟ تو سب سے پہلی نصیحت تو میں مساجد کی انتظامیہ والوں کو کرتا ہوں کہ وہ اس کو اپنے جیسا انسان سمجھیں. جس طرح ان کا پیٹ ہے اس کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے, بالکل ٹھیک ہے. جس طرح ان کے بیوی بچے ہیں اس کے بیوی بچے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. جس طرح ان کی انسانی ضروریات ہیں, ان کی گھر کی ضروریات ہیں, اس کے بھی بیوی بچے اور اس کی بھی انسانی اور گھر کی ضروریات ہیں. تو اس کا خیال انہوں نے کرنا ہے. وہ دین کے حوالے سے دینی تربیت کر رہا ہے, دین سکھا رہا ہے, نمازیں پڑھا رہا ہے, جمعہ پڑھا رہا ہے, دروس دے رہا ہے, باقی اس کی ساری جو زندگی کی ضروریات ہیں نا وہ ان کو پوری کرنی چاہیے, خود فکر کرنا چاہیے ان کو. بالکل ٹھیک. اور اگر کہیں ایسی انتظامیہ ہے جو بالکل کمزور ہیں, وہ اس قابل ہی نہیں ہے, تو پھر وہاں کے جو ائمہ اور علماء ہیں ان کو اپنا کوئی سائیڈ بزنس ضرور کرنا چاہیے, اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ کھانا تو ہے سب نہیں, اس کے بیوی بچوں نے بھی کھانا ہے, اس نے اپنی ضروریات بھی جائز اور حلال ضروریات پوری کرنی ہے. تو ان کے پاس سے جو تنخواہ ملتی ہے اسے تو پوری نہیں ہو سکتی, تو پھر اس کو سائیڈ بزنس کر لینا چاہیے. یہ سائیڈ بزنس کرنا اس کے لیے کوئی بری چیز نہیں ہے. بری چیز نہیں ہے جی. بہت شکریہ جی مفتی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے علم میں اضافہ فرمایا. بہت سارے سوالات جو بھائیوں نے مجھے سینڈ کیے تھے, میں نے کوشش کی ہے ان کو تھوڑے وقت میں سمیٹا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں اپنے ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.